अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सकलान मेरो आपसे मुखातिब हूँ। मेरे पाकिस्तानी हम वतनों, जुल्म बर्बरियत की एक साल की तवील रात जो है वो मुकम्मल हो गई है। 9 अप्रैल 2022 में जो है वो जुल्म बर्बरियत का, जबर का एक ऐसा दौर शुरू हुआ कि जिसने अपनी जुल्म और बर्बरियत की, फस्तायत की नई तारीख रकम की। उसके साथ साथ पंजाब के अंदर बिलखसूस और पाकिस्तान में बिलअमूम सिविल सोसाइटी और वर्किंग क्लास ने मज़ाहमत की एक ऐसी तारीख रकम की कि जिसका इससे पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल उसकी नहीं मिलती। मैं इंतहाई कलील वक्त में आपको जो है वो एक पाकिस्तान का ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि 75 साल की तारीख में पाकिस्तान की हुकूमतें कैसे कैसे बनती नहीं और कौन कौन हुकूमतों को बनाता और फिर बिगाड़ता रहा, और अब फ़िलहाल क्या सूरत हाल है। 75 साल तारीख पे अगर हम तायराना नज़र दौड़ाएं तो एक ही क़ुव्वत हमें मुस्तकिल तौर पे ऐसी मिलती है कि जो हुकूमतों को बनाने में भी कार फरमा होती हैं और फिर हुकूमत को गिराने में भी उसी कोशिश के साथ, उसी जज्बे के साथ गिराने में भी कार फरमा होती है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा हुआ कि ये क़ुव्वत जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जिसको हम रियासती इदारे कहते हैं, वो डायरेक्ट ख़ुद जो है वो गासबाना कब्ज़े को बज़ाहिर तौर पे जो है वो कब्ज़ा करते हुए हुकूमत को अपने दस्तरस में ले लेते हैं। अयूब ख़ान का मार्शल लॉ हो, ज़िया-उल हक़ की तारीक रात हो, या मुशर्रफ का जुल्म जबर का जो है वो 10 साल हो। तो कुछ वक्त तो ऐसा होता है कि वो डायरेक्ट जो है वो इक़्तिदार पे काबिज़ होते हैं, और जो बाकी मांदा वक्त है, बाकी मांदा जो साल हैं, वो भी इनडायरेक्ट तौर पे हमारे इक़्तिदार आला पे वही जो है वो काबिज़ होते हैं। इसी रवश को, इसी जो उनको आदत पड़ गई थी इख्तियार को अपने पास रखने के लिए, 22 अप्रैल को भी उन्होंने यही कोशिश करते हुए, यही कैलकुलेशन करते हुए, इमरान ख़ान की हुकूमत को नाजायज़ तरीके इस्तेमाल करते हुए मेंबरान असम्बलियों को कभी सिंध हाउस में, कभी कहाँ पे जो है वो इकट्ठा करके, बल्कि बंद करके हुकूमत जो है वो गिरा ली। और उनकी तवक्को और उनकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वो यही थी कि जिस तरह पहले 2/3 मेजॉरिटी वाले हुकूमतें उन्होंने 99 में ख़त्म की और पाकिस्तान की सड़कों पे कुछ ना हुआ बल्कि लोगों ने मिठाइयाँ तकसीम की, या उससे पहले उन्होंने मकबूल तरीन अवामी लीडर जो है वो भुट्टो को फांसी दी, तो उस वक्त भी उन्हें उस अंदाज़ में जो अवामी मज़ाहमत का सामना ना हुआ। तो यही चीज़ें उनको दलेर करती गईं और उन्होंने अपने जुल्म और जबर को मज़ीद बढ़ावा दिया। 22 अप्रैल को जब उन्होंने इमरान ख़ान की हुकूमत को ख़त्म किया, तो मेरे पाकिस्तानी हम वतनों, आपको ये जान के खुशी और मुझे इत्मीनान है कि 9 अप्रैल की और 10 अप्रैल की रात को पाकिस्तानी अवाम ने बग़ैर किसी लीडर के कॉल के पूरे पाकिस्तान की सड़कों पे निकल के ये बता दिया गासिबों को कि आप 70 और 60 की दिहाई में रह रहे हैं, और इस वक्त जो पाकिस्तानी अवाम है वो जान चुकी है कि उनका इक़्तिदार आला जो है वो उस पर कब्ज़ा हो गया है, और वो वज़ीर आज़म को जिसको पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब करके असम्बलियों में भेजा था, उस वज़ीर आज़म को इन गासिबों ने, इन गैर जमहूरी क़ुव्वतों ने, इस इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ सियासतदानों को साथ मिला के मिली भगत करके गैर फितरती तौर पे असम्बली से निकाला है। ये वो पहला रद्द अमल था कि जो पाकिस्तानी अवाम ने जो है वो अपने इक़्तिदार के लिए, अपने इख्तियार को अपने हाथों में रखने के लिए ज़ाहिर किया। इस पे भी जो है वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बाज ना आई, उन्होंने अपने जुल्म को आगे बढ़ाया, और वो आवाज़ें जो उनके ख़िलाफ़ उठी, वो आवाज़ें कि जमहूर के हक़ में उठी, उन आवाज़ों को उन्होंने डराना धमकाना शुरू किया, उनकी आवाज़ बंद की, उन्हें चैनल से रिमूव करवाया, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें पाकिस्तान भी छोड़ना पड़ा। लेकिन जब वो पाकिस्तान से बाहर जाके भी उसी तरह इनकी साजिश को बेनकाब करते रहे, तो इन ज़ालिमों ने अरशद शरीफ को कीनिया में जाके कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। उसके साथ साथ जो आवाज़ें पाकिस्तान में थीं, उसमें अरशद शरीफ हो, उसमें आज़म सवाती हो, उसमें और दीगर हमारे जो मीडिया के या सियासतदान थे, उन पे जुल्म जबर इन्होंने
جاری رکھا، اور آج تک وہ جبر اسی زور و شور سے جاری ہے۔ لیکن اطمینان کی بات یہ ہے کہ عوام کی مزاحمت، عوام کا جوش و جذبہ نہ صرف اسی طرح قائم و دائم ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں، پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ اپنا رد عمل شو کر رہے ہیں، اور اپنے غصے میں اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں عوام کے، اور وہ اپنے اختیار کو کسی صورت بھی ان غاصبوں کے ہاتھوں میں دینے کے روادار نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کی اس طرح کی ابھی منشا نظر آ رہی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان غاصبوں نے اس وقت کہا کہ جو ہماری حکومت ہے، جو ہے وہ جب یہ سارا پلان کر رہے تھے تو عمران خان نے خود بھی اور اپنے وزیر خزانہ کے تھرو بھی ان کو میسج پہنچایا کہ اگر آپ اس وقت حکومت تبدیل کریں گے غیر فطرتی انداز میں تو معیشت تباہ ہو جائے گی، وہ معیشت کہ جو کرونا کی تباہیاں برداشت کرتے ہوئے 6% کی ترقی تک پہنچ گئی تھی، وہ پاکستان کے جہاں پہ پوری دنیا کے ملٹی نیشن کمپنیاں آ رہی تھیں، لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ پاکستان کی بڑھ رہی تھی، ایکسپورٹ وہ چاہے آئی ٹی کی ہو یا انڈسٹری کی وہ بڑھ رہی تھی، تو عمران خان نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر آپ اس وقت اپنا یہ ایڈونچر کریں گے تو یہ پاکستانی معیشت سنبھل نہیں پائے گی، پاکستان عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا، سیاسی عدم استحکام آئے گا تو معاشی عدم استحکام تو آنا ہی آنا ہے۔ اور اس وقت عمران خان نے ان کو تنبیہ کی تھی کہ اگر آپ اسی طرح اپنے جو ایڈونچر کرتے رہیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان کی سلامتی تک آپ کو کمپرومائز کرنی پڑے گی۔ پاکستان کو قرضہ دیں گے، پاکستان وہ IMF ہو یا دوسرے ادارے، تو وہ آپ سے آپ کی سلامتی پہ کچھ نہ کچھ کمپرومائز کروائیں گے۔ تو اس وقت تو انہوں نے شور مچایا، لیکن بعد میں ایک ایک چیز عمران خان نے جو کہی تھی وہ اسی طرح ثابت ہوئی۔ جب عمران خان نے کہا تھا کہ معیشت تباہ ہو جائے گی، تو آج 1 سال کے اندر اندر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں کیا صورتحال ہے۔ اب حالات یہ ہیں کہ 10 کلو کا آٹا لینے کے لیے اتنی طویل قطاریں ہیں کہ اللہ مان اللہ حفیظ، اور صرف قطاریں نہیں ہیں میرے دوستو، 10 کلو کا آٹا لینے کے لیے پاکستانی عوام دھکے اور ایسے آپس میں دھینگا مشتی کر رہے ہیں کہ 20 سے زیادہ افراد اپنی جوان گنوا بیٹھے ہیں 10 کلو کے آٹے کے حصول کے لیے۔ ڈالر کہاں تک پہنچ چکا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مہنگائی 50 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ مہنگائی نہیں ہوئی کہ جتنی مہنگائی ابھی ان چند مہینوں میں ہو چکی ہے۔ پھر عمران خان نے کہا تھا کہ آپ کو جب قرضہ دیں گے تو آپ کی سلامتی جو ہے وہ کمپرومائز ہوگی۔ تو میرے دوستو، پاکستان کا وزیر خزانہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ وہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں جا کے کہتا ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے میزائل کی رینج کم کریں، آپ اپنے میزائل کو اس انداز میں لے کے جائیں۔ تو اس خدشے کا اظہار عمران خان نے ان لوگوں کو اس وقت کیا تھا کہ جب وہ حکومت کو گرانے کی سازش میں شامل ہو رہے تھے۔ اس کے بعد عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کی جمہور کی جب آپ آواز دبائیں گے تو اس سے پہلے بھی آپ نے اس طرح کی کوششیں کی لیکن آپ ناکام ہوئے اور پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اور پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اس طرح کے مس ایڈونچر کا بار بار۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ اس جو امپورٹڈ حکومت ہے، یہ جب دوبارہ اس سازش کے تحت اقتدار میں آئے تو انہوں نے قانون کون سے بدلا ہے؟ انہوں نے حکومت کو عوام کی سہولت کے لیے قانون بنائے یا اپنی سہولت کے لیے قانون بنائے؟ انہوں نے آج تک 2 بڑی قانون سازیاں کی ہیں۔ پہلی قانون سازی انہوں نے کی ہے کہ نیب کے اختیارات کو انہوں نے کم کر دیا ہے اور نیب کے اصل کردار کو ختم کر دیا ہے، جس سے تقریباً 1100 ارب روپیہ جو ہے وہ معاف ہو گیا ہے، اور انہوں نے NRO 3 لے کے اپنی تمام کے تمام کیسز جو ہے وہ ختم کروا لیے ہیں، اور ان کے جو کرپشن کے چارجز تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، وہ نیب کے دائرۂ اختیار سے باہر چلے گئے ہیں۔ دوسری قانون سازی یہ کیا کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اختیارات کو وہ کم کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں کچھ قانون تو اس کی میں بھی پہلے بھی حمایت کرتا رہا ہوں، لیکن اس وقت جو انہوں نے وقت منتخب کیا وہ مناسب نہیں ہے۔ قانون سازی انہوں نے آج تک حکومت نے اپنے جو معاملات ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی سزائیں معاف کرنے کے لیے،
اپنے جرائم جو ہے وہ صاف کرنے کے لیے اور اپنے پیسے جو کرپشن سے انہوں نے اکٹھے کیے تھے وہ تو صاف کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن عوام کی خاطر انہوں نے کوئی قانون سازی نہیں کی، بلکہ ظلم یہ کیا ہے کہ وہ شناختی کارڈ کہ جس پہ 10 لاکھ تک عمران خان نے غریب کا علاج فری کروایا تھا وہ انہوں نے ختم کر کے 10 کلو کی آٹے کی تھیلی اس شناختی کارڈ پہ دے رہے ہیں، اور اس کے اصول کے لیے بھی 20 سے 30 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو، ظلم اور بربریت کا آپ میں اگر دیکھوں کہ پاکستان میں پورے صوبوں میں، چاہے سندھ ہو، چاہے بلوچستان ہو، کشمیر ہو، ہر جگہ پہ جس نے اس ظلم و بربریت کے خلاف آواز اٹھائی وہاں پہ پرچے ہوئے، کسی پہ غداری کا پرچہ ہوا، کسی پہ توہین مذہب کا پرچہ دے دیا، کسی پہ توہین بلاول کا پرچہ دے دیا، کسی پہ توہین عدالت کا پرچہ دے دیا۔ یہ وہ ادارے کروا رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ نیوٹرل نہیں ہے، یہ ابھی بھی ساری جو ہے وہ چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں، اور یہ پرچے سیاسی جماعتیں نہیں کروایا کرتی۔ سب کو علم ہے کہ یہ کون سے ادارے جو ہیں وہ پرچے کرواتے ہیں۔ وہ ایسے پرچے، غداری کا پرچہ ہوتا ہے لیکن اس کا جو مدعی ہے وہ تقریباً نامعلوم ہوتا ہے، وہ اس کے کوئی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، نہ اس کا معاشی طور پہ معاشرے میں اتنا اثر ہوتا ہے، لیکن وہ پرچے جو ہے وہ کروا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان جو ہے وہ اس کی 26 سالہ جد و جہد کی کامیابی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، اس وقت اور اس سے پہلے سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس میں جو مڈل کلاس ہے، جس سے ورکنگ کلاس کہتے ہیں، وہ سیاست سے لا تعلق تھی، وہ اس انداز میں سیاست میں انوالو نہیں تھے۔ عمران خان کی کامیابی یہ ہوئی ہے کہ عمران خان کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ جو ایک بہت بڑی اکثریت ہے کہ جو پاکستان کی معیشت سے، پاکستان کی سیاست سے لا تعلق ہے، اس کو عمران خان نے اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ عمران خان نے اس ورکنگ کلاس کو یہ باور کرا دیا ہے کہ یہ جو حکومتی ٹیکس کے پیسے چوری ہوتے ہیں، یہ جو کرپشن ہوتی ہے، یہ جو اکربہ پروری ہوتی ہے، اس کا ڈائریکٹ نقصان جو ہے وہ عام آدمی پہ پڑتا ہے۔ تو جب عمران خان نے یہ چیزیں سمجھائیں تو اب اس پوری 1 سال کی جد و جہد میں اگر عمران خان کے ساتھ کوئی کھڑا ہے تو وہ ورکنگ کلاس ہے، وہ مڈل کلاس ہے، اور وہی مڈل کلاس اسپیشلی پنجاب میں برسر پیکار ہے، اور وہ قوتیں کہ جو اپنے آپ کو اختیار کل سمجھتی تھی ان کو جو ہے وہ مزاحمت کا سامنا ہے، ان کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ میں آخر میں جو ہے وہ انتہائی تشویشناک صورتحال آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، مذہبی انتہا پسندی کی۔ وہ ادارے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرلز ہیں، وہ ادارے کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستانی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مذہبی چورن بیچا جا رہا ہے، یہ جو دفاع پاکستان نامی بدماش اور دہشت گرد مذہبی غنڈے ہیں، یہ کل کس کی ایما پہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے؟ ایسے رہنما کہ جو روز روشن کی طرح یہاں ہیں کہ وہ دہشت گرد ہیں، وہ قاتل ہیں، وہ جو ہے وہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے، جن کی تنظیمیں بھی پاکستانی حکومت نے کالعدم قرار دیں، جو ان کے سربراہ خود جو ہے وہ کالعدم ہیں اور 4 شیڈیول میں شامل ہیں، وہ کس حیثیت سے پاکستان ٹیلی ویژن پہ آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ میرے پاکستانیوں، ہوش کے ناخن لو اور یہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کون ہے کہ جو پاکستانی معاشرے کو مذہبی درندوں کے حوالے کر رہا ہے۔ دفاع پاکستان، احمد لدھیانوی اور اس طرح کے جو ہے وہ دہشت گرد جو ہے وہ ان کی پریس کانفرنس پی ٹی وی پہ لائیو دکھانے کی جرت کون کر سکتا ہے؟ یہ کسی سیاسی جماعت کی کارستانی نہیں ہے، یہ کسی اور ادارے کی کارستانی نہیں ہے، یہ وہی غاصب قوتیں ہیں کہ جنہوں نے 70 اور 80 کی دہائی میں پاکستانی جو ہے وہ عوام، پاکستانی معاشرے کو مذہبی درندوں کے آگے دھکیل دیا، وہ چاہے طالبان کی صورت میں ہوں، چاہے وہ سپاہی صحابہ اور اس طرح کی لشکر جنگوی اور بہت سارے لشکر انہوں نے بنائے، ان کو تربیت دی اور پاکستانی معاشرے میں رواداری کو ختم کیا۔ برداشت کی جگہ پہ عدم برداشت آ گئی، کتاب کی جگہ پہ کلاشنکوف آ گئی، اور پاکستانی معاشرے کو ایسا نقصان ہوا کہ ہمیں 80,000 سے زیادہ اپنی جانوں کے قربانی دینی پڑی، اور پھر بھی یہ افریت جو ہے وہ ہم اس پہ مکمل طور پہ قابض نہ ہو سکے۔ آج
پھر جو ہے وہ مذہبی انتہا پسندوں کو عمران خان کے خلاف لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایسی گھناؤنی سازش ہے، حرکت ہے کہ پاکستان کا وجود پہ ضرب میں کہتا ہوں. دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1970-71 میں آپ نے عوام کی رائے کو اہمیت نہ دی، آپ نے الیکشن جیتنے والوں کو حکومت نہ دی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان دو لخت ہو گیا. آپ نے محترمہ فاطمہ جناح کے مینڈیٹ کو تسلیم نہ کیا، آپ نے 1970 اور 71 میں الیکشن کے مینڈیٹ کو تسلیم نہ کیا، تو پاکستان دو لخت ہو گیا. آج پھر آپ اس روش پہ چل پڑے ہیں کہ آپ انتخابات نہیں ہونے دے رہے. آپ عوامی رائے سے ڈر کے، آپ کو شکست جب سامنے نظر آتی ہے تو آپ الیکشن کو تعطل کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں، الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. تو یہ پھر پاکستان کے وجود سے آپ کھیل رہے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے، اے ارباب اختیار، کہ مل بیٹھیں اور عوام کو اپنے حق رائے دہی استعمال کرنے کا اختیار دیں، اور الیکشن کے بعد جو بھی جیتے وہ اپنا حکومت بنائے اور جمہوری انداز میں آگے چلے. بہت شکریہ جی.